अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम उमर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप विज़िटर हैं तो वीडियो आखिर तक देखिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अगर आप रिटर्निंग सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू आपकी मोहब्बत का, आपकी परसिस्टेंस का। और दोनों केसेस में वीडियो को शेयर करें। Hyundai Tucson FWD का एक्सपर्ट रिव्यू। अच्छा, ये गाड़ी जो है जो मेरे अकब में खड़ी है, ये तकरीबन 3000 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ। लाहौर शहर में ट्रैफिक में, रिंग रोड पे इस्लामाबाद से अप डाउन भी कर चुका हूँ। थोड़ा सा खड्डे टप्पों में भी लेके गया था इसको। तो आई हैव अ फेयरली गुड आइडिया अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द व्हीकल, इसकी माइलेज। अच्छा, बाय द वे, इसकी जो इंटीरियर और एक्सटीरियर की जो क्वालिटी है उसके ऊपर शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है, वो नीचे लिंक दिया हुआ है, वो ज़रूर देखिए। उसके अलावा इसकी मोटरवे पे फ्यूल एवरेज के ऊपर मैंने छोटी सी कोई 2-3 मिनट की वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी नीचे गिवन है, वो देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में मैं बी रोल नहीं बना रहा, उससे ये कि वीडियो में लश्कारा तो बड़ा हो जाता है मगर वेस्ट ऑफ टाइम होता है। सो आई वुड मच रादर फोकस ऑन द कंटेंट, और आपको जो इसकी इनसाइट है, जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है और जो मेरा एक्सपीरियंस है और एंड में मेरे व्यूज़ जो हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, गाड़ी के फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो 2 गाड़ियाँ आई थी पाकिस्तान में। सबसे पहले स्पोर्टेज आई थी और लोग उसके पीछे पागल हो गए थे। स्पोर्टेज ने काफ़ी मार्केट जो है वो कैप्चर कर ली थी। अब मेरा मानना यह है कि अगर स्पोर्टेज पहले ना ये होती और ट्यूसो आ जाती तो ट्यूसो कैप्चर कर लेती। तो भूगी कौम थी, हम तरसे हुए थे, तो जो पहले आई तो हम पागल हो गए। अच्छा, अब जिस तरह टोयोटा और होंडा करोला और सिविक लवर्स हैं, वो 2 ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। तो इसी तरह अब मैंने देखा है कि 2 और ग्रुप बन गए हैं, एक स्पोर्टेज लवर्स का और एक ट्यूसो लवर्स का। तो पसंद अपनी अपनी, मैं तो यही कहूँगा। गाड़ियाँ मैंने पहले भी कई दफ़ा अपनी वीडियो में कहा है कि गाड़ियाँ सारी अच्छी होती हैं। मुझे तो एनीथिंग ऑन 2 व्हील्स और 4 व्हील्स पसंद है, बेशक वो ट्रैक्टर क्यों ना हो। बहरहाल, मगर पसंद अपनी अपनी। बट इस केस में स्पेसिफिकली होंडा और ट्यूसो के केस में हंसी इस वजह से आती है क्योंकि दोनों का चेसी सेम है, दोनों की पेरेंट कंपनी सेम है, दोनों एक ही कंपनी है। मतलब होंडा जो है वो किया को ओन करती है, इंजन सेम है, सस्पेंशन सेम है, एवरीथिंग इज सेम। सिर्फ ऊपर बॉडी का फ़र्क है और लोग बिला वजह में दीवाने हुए जाते हैं। बहरहाल, इस गाड़ी पे आते हैं। मुझे पर्सनली, अगर मेरा पर्सनल आप देखें तो स्पोर्टेज, नाम स्पोर्टेज है, थोड़ी स्पोर्टी है, लश्कारा ज़्यादा है उसमें, लाइक यू नो उसमें एग्जीक्यूटिव लुक कम है। ये थोड़ी सी इट्स ऑल इन ऑल टाइप ऑफ अ थिंग, बहुत एग्रेसिव लुक है। इसकी ग्रिल, इसकी लाइट्स, उसकी आउटलुक जो है बहुत एग्रेसिव है। और ये बहुत ही सोबर, और यानी यंग भी चला ले, एग्जीक्यूटिव भी चला ले, मिडिल एज भी चला ले, ओल्डी भी चला ले, तो सबके लिए सेम है। तो न्यूट्रल सी इसकी लुक है, आप यूँ कह लें ना, यूनिसेक्स कह लें। तो इसमें आपके LED हेडलैम्प्स आते हैं, आपको पता ही है, DRLs हैं, फॉग लैम्प्स हैं, पार्किंग सेंसर इसमें नहीं है, और दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और अगर आप इसका व्यू देखें, छत ब्लैक है, जो बॉर्डर्स हैं ब्लैक है, ज़ाहिर है वो मून रूफ है, उसकी वजह से। टायर्स इसमें योकोहामा के। अच्छा, योकोहामा के टायर्स के बारे में बहुत सारा व्यू एंड कराए है, मैंने अभी तक चलाया। तो रोड नॉइज़ थोड़ी सी है, मगर ये कि इतनी बुरी नहीं है, दे आर ओके। अब अगर मेरा भी टायर को फट गया तो मैं कह नहीं सकता, मगर वो दोनों केसेस हैं। लाइक कुछ लोग बहुत खुश हैं योकोहामा के टायर से, कुछ लोग बहुत तंग हैं। तो हार्ड टू से, तो ठीक है टायर, आई मीन जनरल वाला हिसाब नहीं है, दे आर ओके। मगर चूँकि मैं गल्फ में भी रहा हूँ, पहले भी योकोहामा मैंने इस्तेमाल किया है हाई टेम्परेचर्स के ऊपर। योकोहामा के टायर्स जापानीज़ टायर्स से कम्पीट नहीं कर सकते। योकोहामा ये जो आपका कुमो जो है, आई एम रियली सॉरी, ये कुमो जो है, ये ये उससे कंपेयर नहीं कर सकता आपके उससे जापानीज़ टायर से। आई एम सॉरी, मैं बार बार योकोहामा कह रहा था। कुमो का जो कोरियन टायर है वो योकोहामा से, ब्रिस्टन से कम्पीट नहीं कर सकता। बहरहाल, थोड़ा सा ग्लिच हो गया वीडियो में, कोई बात नहीं।
یہ اس کی کریکٹر لائن جا رہی ہے، شیپ کافی خوبصورت ہے اس کی. اگین اپنی پسند ہے. دیکھیں میرے پاس دونوں آپشن تھے، میں نے سپورٹیج نہیں لی، یہ لی، پسند اپنی اپنی. جو بیک ہے اس کی قابل قبول ہے میرے نزدیک. جو ریئر اس کا ہے وہ تھوڑا سا سپورٹیج کا بہتر لگتا ہے مجھے، مگر فرنٹ کے مقابلے میں بیک تھوڑی سی ہلکی ہے اس کی. اوپر ہائی ماؤنٹیڈ ٹیل وہ بریک لیمپ ہے. یہ اسپوائلر ٹائپ کی چیز ہے، پلاسٹک ہے یہ. اور لائٹس لاوا لائٹس نہیں ہے اس میں، LED لائٹس ہیں، LED ٹرن سگنلز ہیں. پارکنگ سینسر اس میں پیچھے بھی نہیں ہیں. سائڈ سے اگر آپ اس کا ویو دیکھ لیں تو وہ اس طرح دکھتا ہے. اچھا رات کا شاٹ میں نے سوچا تھا لوں گا مگر نہیں لیا، بڑھاپا آ گیا بھائی. سینٹرل جو اس میں وہ کیا کہتے ہیں کیلے سینٹری ہے تو یہ لاک ہو گیا. اور جب آپ اس کو گاڑی کے قریب آتے ہیں، اب چلو میں ٹرائی کرتا ہوں، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی بٹ ڈیمو تو دینا نا بھائی. اب میں اس کے دور چلا گیا، اب میں واک کرتا آ رہا ہوں، چابی میری جیب میں ہے. تو یہ ہوگا، اور جب یہ ہوگا تو ساتھ میں ادھر لائٹ جل جائے گی ایک، اور یہ پڈل لیمپ ہے. ایک بھی نہیں آ رہا، یہ پڈل لیمپ دیکھیں جل رہا ہے. یہ پڈل لیمپ کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی پلاٹ میں یا کہیں بھی گاڑی کھڑی ہے تو یہ ایریا جو ہے نا یہ لائٹ اپ کر دیتی ہے. تو کوئی اگر پانی پونی ہے، کوئی کچرا وچرا ہے تو آپ، اور یہاں پہ لائٹ جلتی ہے. تو دس از اے ویری گڈ تھنگ. ایک تھوڑا سا ٹچ آتا ہے آپ کو. سو دس از ہاؤ دا کار از فرام دا آؤٹ سائڈ. انجن کھول کے دکھا دوں؟ رہن دو یار، ٹائم ہی ضائع ہوگا. 2 لیٹر کا انجن ہے. اور یہ جو ہے یہ ایڈ آن ہے. یہ اگر کمپنی والے دے دیتے تو یہ اسٹینڈرڈ فیچر ہونا چاہیے تھا، مگر یہ میں نے بعد میں لگوایا ہے. اس کے علاوہ میں نے اس میں ابھی تک کوئی ایکسیسری نہیں لگوائی. اندر چلتے ہیں، اندر چل کے بات کرتے ہیں. اوئے ہوئے، اچھا جی اندر آ گئے. اندر میں جی اس میں 6 وے ایڈجسٹیبل سیٹ ہے لمبا سپورٹ کے ساتھ. ادھر والی سیٹ پیسنجر کی جو ہے وہ مینول ہے، ٹھیک ہے. اور اندر کا ویو اس کا اس طرح سے ہے. جو فیل اینڈ ٹچ ہے نا وہ میں ویڈیو بنا چکا ہوں. بہرحال یہ سافٹ ہے، یہ بھی سافٹ ہے. یہاں پہ تھوڑا لیدر کا دیا ہوا ہے. 6 سپیکرز ہیں اس میں، یعنی 2 ٹویٹر ہے اور 4 سپیکرز ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں ٹریکشن کنٹرول ہے. یہ وہ اسپیڈومیٹر کی لائٹ اوپر نیچے کرنے کا ہے. یہ سادی ٹریکشن کنٹرول ہے. جو ایچ ٹریک ہے وہ آل ویل ڈرائیو میں ہے اور وہ کافی اچھی چیز ہے، مگر اس کی کاسٹ ہے. ظاہر ہے گاڑی بھی مہنگی ہے اور فیول کنزمپشن بھی اس کی پھر تھوڑی زیادہ ہے. پچھلا دروازہ بھی ایسا ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے اگلے پچھلے دروازے میں سوائے بٹنوں کے. پیچھے بیٹھ کے دیکھتے ہیں. ویسے مزے کی بات ہے کہ میں آج تک پیچھے بیٹھا نہیں اس میں. اوہ نائس، دس از ہاؤ اٹ از. اوپر ہیڈ روم بڑا زبردست ہے، کمفرٹیبل سیٹ ہے. آگے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اگلی آئی ایم 5'11" تو اس کے حساب سے میں نے ایڈجسٹ کی ہوئی ہے، تو اٹس پریٹی مچ اوکے. یہ جو سیٹ ہے نا اگلی، یہ یوں کرویچر میں ہے، تو بڑے انہوں نے چلاکی کی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کی لیگ اسپیس نکل آئی ہے. اگر یہ باکس شیپ ہوتی ہے سیٹ تو پھر لیگ اسپیس نہ نکلتی. پیچھے فینس دیے ہوئے ہیں جی. اس میں LED لیمپس ہیں انٹیریئر کے، لیفٹ رائٹ اور آگے ریڈنگ لیمپس جو ہے. ظاہر ہے وہ بیچ میں نہیں دے سکتے تھے، اوپر مون روف ہے. اور یہ میں نے جو اسکائی لائٹ ہے اس کی کور ہٹایا ہوا ہے اس ویڈیو کے لیے. ادروائز انتہائی بیکار چیز ہے یہ، صرف یہ خوبصورتی ہے. سردیوں میں بھی، مگر یہاں سردیاں بھائی ہوتی ہی کوئی مہینہ 1.5 مہینہ ہے، اس سے زیادہ تو ہوتی نہیں ہے، تو کیا فائدہ. اچھا جی، پیچھے بوٹ سپریٹر ہے جو اس طرح کور ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر آپ چیزیں بھی رکھ سکتے ہیں. اچھا سیٹنگ کیپیسٹی جو ہے نا اس کی میرے پاس پہلے سیوک تھی تو اس میں 3 لوگ بیٹھے تھے، 3 خواتین، ایڈلٹ خواتین بیٹھی تھیں. تو جو فیڈ بیک ہے وہ یہ ہے کہ 3 لوگ اس میں لوکل پہ تو کمفرٹیبلی بڑے آرام سے بیٹھتے ہیں کمپیریٹیولی ٹو سیڈان کار. تو اس کے مقابلے میں یہ بہتر ہے. یہ آرمریسٹ آ جاتا ہے اس کا اگر 2 لوگ بیٹھیں، مگر لانگ روٹ پہ کمفرٹیبل یہی ہے کہ آپ 2 ہی پیچھے بیٹھیں، زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہے صورتحال. تو اب میں آپ کو بوٹ دکھا دیتا ہوں. بوٹ دکھانے کے اوپر ہم ڈیش پہ چلیں گے، اس کی فیچرز بات کریں گے، ہو سکا تو پھر رائڈ پہ چلیں گے، اور رائڈ کے دوران میں اس کے پروز اینڈ کونس بتا کے آپ کو نا تو یہ ویڈیو کلوز کروں گا انشاءاللہ. اچھا چلیں اب گاڑی کے باہر ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے دروازے جو ہے نا تھوڑے زور سے بند کرنے پڑتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے نا. آپ تھوڑا سا کم فورس لگائیں نا تو یہ تھوڑا فورسفلی اس کو بند کرنا پڑتا ہے. بوٹ کھول لیتے ہیں جناب.
بوٹ اس میں پاور بوٹ نہیں ہے. اچھا جو AWD اور FWD میں جو فرق ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. ایک تو ظاہر سی بات ہے وہ آل ویل ڈرائیو ہے, اس میں ایچ ٹریک ہے, اس میں لیدر سیٹس ہیں, اس میں یہ پاور بوٹ ہے یعنی بجلی سے کھلتا ہے. اور کیا فرق ہے اس میں غالباً ڈونٹ ہولڈ می رانگ, غالباً پیسنجر سیٹ بھی پاور ہے. یہ 3-4 فرق ہے ٹوٹل, باقی پوری گاڑی سیم ہے. ٹھیک ہے. تو ویسے یہ جو ہے نا, اگر میرے کولیگ ہیں ان کے پاس ہے AWD, تو ایک مال میں گئے تو سیکورٹی گارڈ نے اس کو زور سے مارا تو اس کا سینسر ہی خراب ہو گیا تو وہ چلنا بند ہو گیا. تو یہ جو ہوتا ہے نا آٹومیشن, پھر اس کی پرائس بھی ہوتی ہے. کمنگ بیک, یہ جیسے میں نے کہا یہ ابھی چیزیں رکھی ہیں, میں کروں گا نہیں. یہ رول بیک ہو جاتا ہے پیچھے. 60-40 اسپلٹ ہے سیٹوں کا, تو وہ لیول آپ کو مل جاتا ہے. اور اندر اگر آپ دیکھیں تو کافی بوٹ سپیس ہے. یہ میرا اپنا ڈبہ ہے, اس میں ساری ایئر کمپریسر اور اس قسم کی چیزیں اور پالشز وغیرہ پڑی ہوتی ہیں. اور یہ کمپنی نہیں دیتی, کمپنی یہ دیتی ہے. یہ میں نے خود ڈلوایا اوپر سے. نیچے اگر آپ دیکھیں تو فل سائز الوائے ریم آپ کو ملتا ہے, اور یہاں پہ آپ کو لائٹ ملتی ہے اور پاور کا ساکٹ بھی ملتا ہے. تو اٹس نائس, نتھنگ ٹو کمپلین. یہ بند ہو گیا, چلیں جی اندر چلتے. لے جی, جیسے میں نے بولا تھا رائڈ پہ چلتے ہی گرمی کافی ہے تو گاڑی بند کر کے ذرا مشکل تھا. فیول ایوریج کی میں نے ویڈیو کا آپ کو بتایا تھا, میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں. فیول ایوریج جو اس کی ہے, وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ 10-11 اور یہ وہ سب فضول باتیں کرتے ہیں. اگر آپ انتہائی لوکل چلاتے ہیں تو یہ آپ کو 8.5-9 دے گی, اور بہت ہلکے پاؤں سے اگر آپ رنگ روڈ پہ چلاتے ہیں تو 90-100 پہ تو 13 بھی دے دے گی آپ کو. لانگ روٹ پہ یہ آپ کو 11.5-12.5 دے گی آپ کو 118 پہ. 125 سے 120 سے اوپر جو ہے یہ آپ کو دے گی جناب علی 11.7. وہ ویڈیو کا لنک میں نے نیچے ڈالا ہوا ہے. تو فیول ایوریج فیول پہ ہیوی ہے یہ. ابھی دیکھیں میں جو میرا آفس کا آنا جانے کا روٹ ہے اس میں یہ مجھے دیتی ہے 9.5-10 جب ہو جائے نا تو میں اس دن مٹھائی بانٹتا ہوں. 9.6 9.8 9.9. آج سیٹرڈے کا دن ہے, سنڈے کا دن ہے, تو میں لوکل پھر رہا ہوں تو یہ 9 پہ آ جائے گی پیار کے ساتھ. اب اس میں جو اس کی ڈرائیو ہے اچھی ہے, براڈ ہے, ویل بیس اس کا براڈ ہے, تو اٹ از آن اے اسموتھ روڈ اٹس مور کمفرٹیبل دین اے کار. بٹ ظاہر سی بات ہے جو جہاں پہ تھوڑے اسپیڈ بریکر یہ ٹپٹ ہوئے ہیں تو وہاں پہ یہ آپ کو جھٹکے مارے گی, کیونکہ بیکاز آف سینٹر آف گریوٹی اس کا اوپر ہے. فنش اینڈ کوالٹی اچھی ہے گیون دا پرائس جو آج کی قیمتیں چل رہی ہیں اس کے حساب سے ٹھیک ہے, نتھنگ ٹو کمپلین. صرف ایک چیز مجھے لگی ہے جو اسٹیئرنگ کا یہ جو ایریا ہے نا کور, اور یہ تھوڑا کافی چیپ پلاسٹک سے لگا مجھے یعنی اس کے مقابلے میں, تو یہ ایک تھوڑی سی چیپنس کا افیکٹ دیتا ہے, ادروائز اٹس اوکے. اچھا جناب, اگلا اس کا انفوٹینمنٹ سسٹم اس کا انتہائی بیکار ہے. ساؤنڈ بہت اچھی ہے, انفوٹینمنٹ سسٹم جو ہے نا اس کا رسپانس اتنا اچھا نہیں ہے, سلگش سا ہے. کافی اس کی کمپلینٹ ہے. میرے ایک اور کولیگ ہیں ان کے پاس ہے تو وہ خراب ہو گیا تھا, چلنا بند ہو گیا تھا, تو انہوں نے شروع والوں نے بغیر کچھ اعتراض کیے انہوں کو نیا لگا دیا. مگر فائدہ کیا, وہ نیا بھی چل گیا تو چل گیا, تو نہیں چلا تو نہیں چلا. چائنا کا ہے, اس میں اینڈرائڈ آٹو نہیں ہے. اس میں ایک کار بٹ لنک کر کے اپلیکیشن ہے جو انتہائی بیکار ہے. تو وہ تو بھائی جان میں تو استعمال نہیں کرتا, آکس واکس استعمال کر لیتے ہیں. نیویگیشن اس میں آتی ہے, وہ دوسرا سافٹ ویئر آتا ہے, مگر آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں, تو اس حد تک ٹھیک ہے, مگر آپ اس سے زیادہ بہت ایکسپیکٹیشن نہ کریں. اب آ جائیں جناب اس کا اے سی اس کا اچھا ہے, کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. ماں سوائے اس کے کہ اب میں 21 پہ چلا رہا ہوں اس ویدر میں. اگر سیوک ہوتی میرے پاس تو 25 پہ سیٹ کیا ہوتا میں نے, تو وہ اتنا ٹھٹا کرتی. تو اے سی اس کا اچھا ہے, نتھنگ ٹو کمپلین, مگر ایسا نہیں ہے کہ بس یہ جی بس جما دے گا. ٹویوٹا اور جیپنیز کار, ٹویوٹا سیوک کا نام نہیں لیتے, جیپنیز کار کو نام ہے, ویسے ٹھیک ہے, نو کمپلین. اچھا, اس میں جو اس کا جو کلائمیٹ کنٹرول کا آٹو فنکشن ہے وہ تھوڑا سا ٹرکی ہے. وہ اس وجہ سے کیونکہ اگر آپ آٹو پہ چلاتے ہیں نا تو اس کی فریش ایئر آن ہو جاتی ہے. کیوں آن ہو جاتی ہے مجھے نہیں پتا. ویسے یہ جو فیچر ہے نا یہ مرسیڈس میں بھی ہے, اس میں بھی آٹو پہ چلائے نا تو وہ فریش ایئر آن ہو جاتی ہے, یعنی آپ کٹا مٹی
اندر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ پتہ نہیں یورپین سٹینڈرڈ کے حساب سے وہ ہے کہ جی وہ آکسیجن کے لیے یا پتہ نہیں کیا ہے. تو اس وجہ سے ٹمپریچر کو میں سنک کر کے ٹمپریچر پہ چلا رہا ہوں. آٹو میں نے پھر استعمال نہیں کیا کیونکہ فریش ایئر آن ہو جاتی ہے اور آپ چلا رہے ہوتے ہیں, اب وہ گرمی لگنا شروع ہو جاتی ہے. جب اگلی گاڑی کے دھوئیں کی اسمیل آنا شروع ہوتی ہے تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے یار یہ تو بھجن. اچھا, وائرلیس چارجر ہے جی. اس میں وائرلیس چارجر جو ہے وہ ہے, اس میں دو ویوز ہیں. میرے کچھ فرینڈز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب علی اس پہ فون نہ چارج کرنا, یہ چائنا کا کوئی سب اسٹینڈرڈ سا چارجر لگا ہوا ہے تو یہ بیٹری خراب کرے گا, یہ کر رہا ہے. ایک اور صاحب مجھے ملے, ان کے پاس سورنٹو ہے, تو وہ کہتے ہیں نہیں جی میرا آئی فون تو بہترین چل رہا ہے اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو مکس ہے, کچھ کہتے ہیں کہ ہے, کچھ کہتے نہیں ہے. 2 ایئر بیگ ہے جی, کروز کنٹرول ہے اس میں اور صحیح ہے, اڈیپٹیو نہیں ہے. آٹو ہیڈ لائٹس ہے اور آٹو وائپر نہیں ہے. تو یہ صورتحال ہے اس کی. سیٹ ویٹ کمفرٹ, رائڈنگ کمفرٹ از ویری گڈ. اور میں آپ کو کیا بتاؤں اس گاڑی کا, تو بس ایسے ہی ہے. یہ دیکھیں جی ایم جی جا رہی ہے, رچ کڈس ٹوائے, اس کو میں کہتا ہوں رچ کڈس ٹوائے, امیر اولاد کا کھلونا, کیونکہ یہ اب پٹ گئی ہے گاڑی بیچاری. پیٹرول اتنا کھاتی ہے, اسپیئرز نہیں ملتے, واٹ ایور. اچھا, اسپیئر پارٹس اس کے کافی مہنگے, اسپیشلی یہ جتنی گاڑیاں ہیں, سورنٹو, ایم جی, کارنیول تو خیر اس لیگ میں نہیں آتی. یہ جو آپ کی ہے نا اوشان کے تھوڑے کم ہیں مہنگے, چائنا کی ہے, بٹ باقی ان گاڑیوں کے بہت مہنگے ہیں اسپیئرس. اسپیشلی اگر آپ کی ہیڈ لائٹ وغیرہ ٹوٹ گئی نا تو وہ ایک ہیڈ لائٹ ہوگی کو 3 لاکھ کی, 3.5 لاکھ کی, 2.5 لاکھ کی, اس طرح ہے. تو 5000 سروس پہ میں جاؤں گا تو ان سے فریش ایئر کا بھی پوچھوں گا کہ بھائی یہ کیا ڈرامے بازی ہے. یہ فنکشن ہے, یہ میرے خیال میں اس کو آپ آلٹر نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ جناب گاڑی کی پک شیک ٹھیک ہے, 0 to 100 اتنا میٹر نہیں کرتا. ٹارک بھی ٹھیک ہے اس کا, ایوری تھنگ ایلس از اوکے. فیول پہ ہیوی ہے تھوڑی, اور اس میں جو فیچر ہے آپ کا, جو اس کا LCD ڈسپلے ہے, اس میں آپ کی بہت ساری سیٹنگز ہیں, بہت زیادہ نہیں ہے مگر اس میں یہ آپ کی لائٹس کی سیٹنگ ہے, ہیڈ لائٹ کی سیٹنگ ہے کہ جی ہیڈ لائٹ کتنی دیر بعد بند ہو نہیں ہو. پھر ویلکم میوزک جو ہے وہ جب آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں بند کرتے ہیں تو وہ ایک میوزک بجتا ہے, اس کی سیٹنگ ہے. تو اس قسم کی کافی ساری اس میں سیٹنگز ہیں, نتھنگ ویری فینسی. ساؤنڈ سسٹم میں آپ کو اس کا چیک کرا دیتا مگر وہ کاپی رائٹ کا ایشو ہوتا ہے. تو ویسے یو کین ٹیک مائی ورڈ فار اٹ کہ اس کی جو ساؤنڈ ہے بہت اچھی ہے کمپیئر ٹو جنرلی ادر کارز. تو میں نے جتنی پہلے گاڑیاں پاکستان میں رکھی ہیں کم از کم, اس میں اس کی ساؤنڈ کافی اچھی ہے. تو یہ ابھی میں نے کھولا ہوا ہے, آپ دیکھیں اوپر سے گرمی آ رہی ہے مجھے بلا وجہ کی, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں, آٹو ڈمنگ مرر ہے. آٹو ڈمنگ مرر جو ہے یہ وہ پریکٹیکل فیچر ہے جو کہ ہونا چاہیے, ہر گاڑی میں ہونا چاہیے, خاص طور پہ یہاں پاکستان میں جہاں پہ وہ سب لوگ جو نا ہائی بیم کر کے چلانے کو ان کو بہت شوق ہوتا ہے. ایک اس میں یہ نیویگیشن آتی ہے. اب میں نارتھ پہ جا رہا ہوں, ابھی میں بھائی جان مڑتا ہوں تو بتاتا ہوں آپ کو میں کدھر جا رہا ہوں. اب نارتھ ایسٹ جا رہا ہوں. ہاں, میرا گھر نارتھ ایسٹ کی طرف ہے. واو, یہ مجھے بات پہلے نہیں پتا تھی. تو اب ایسٹ ہو گیا, اب میں فل ٹرن کر گیا تو ایسٹ ہو گیا. تو یہ گیمک ہے, اس کی پریکٹیکلٹی تو کوئی نہیں ہے, بس دیکھنے میں اچھا لگتا ہے. آج کل کے زمانے میں کون کمپس استعمال کرتا ہے, تو بہرحال یہ ایک گیمک ہے, اٹس نائس. تو یہ ہے بھائی ٹیوسان کا فرنٹ ویل ڈرائیو کا کمپلیٹ آپشن, اپنا ریویو. کلین ایئر فلٹر اس میں لگا ہوا ہے, تو یہ غالباً جو ہے نا بہت پیوریفائی کر کے جو ہے, اگین آئی تھنک اٹس اے گیمک. اور تو یہ ساری باتیں ایسی ہوتی جیسے فریج کے اندر اور اے سی کے اندر ہوتا ہے. تو سیٹ اس کے کافی کمفرٹیبل ہے. لیدر سیٹس جو ہے میں ویسے بھی فین نہیں ہوں بہت بڑا اس کا. وجہ اس کی ہے کہ گرمی ہوتی ہے اور سردی میں وہ بہت ٹھنڈی ہوتی ہے, تو زیادہ تو گرمی میں گرمی ہوتی ہے. لیدر سیٹ کا تب فائدہ ہے جب آپ کی نا وینٹیلیٹڈ سیٹس ہوں, یعنی وہ اس میں اے سی کے ڈکٹ لگے ہوئے ہوں, تب تو اس کا فائدہ ہے. ادروائز لیدر سیٹ تو ایک عذاب ہے. یہ والی جو سیٹ ہے یہ بہتر ہے. اب وائی FWD اینڈ وائی ناٹ AWD, یہ ایک سوال ہے. کچھ 6-7 لاکھ روپے کا پرائز کا ڈفرینس ہے.
AWD جو ہے نا, ایک تو یہ تو پھر 9-10 کر جاتی ہے نا, تو وہ اس میں 1-1.5 کلومیٹر اور کم کر لے. لانگ ڈرائیو کے اندر, لانگ روٹ پہ ہائی سپیڈز کے اوپر آئی کین ٹیل یو کہ اس کی ٹریکشن اور وہ جو اس کی آل ویل ڈرائیو سسٹم ہے نا, اس سے گاڑی بہت زیادہ سٹیبل رہتی ہے. یہ ایک فائدہ ہے. اس کے علاوہ اس میں لیدر سیٹس ہیں, اس کے اندر پاور بوٹ ہے, تو پاور بوٹ تو مجھے بالکل اٹریکٹ نہیں کرتا. اور کیا ہے اس کے اندر, بس یہ ہیں 3-4 فرق. تو وہ جو 6 لاکھ ہے وہ 7 لاکھ روپے ہے, وہ پھر اضافی اگین آپ کی لائک ڈس لائک آپ کے بجٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بٹ اگر آپ نے کراس اوور میں آنا ہے اینڈ دس از ریکمینڈیڈ بیسٹ. اور یہ جو میں نے آپ کو فیول ایوریج بتائی ہے ساری, یہ ایکو موڈ کے اوپر ہے. میں نے نہ اس کا ابھی کمفرٹ چلایا ہے, نہ اس کا سپورٹس موڈ چلایا ہے. سپورٹس موڈ کے اندر نا یہ نیوسنس بن جاتی ہے, گیئر لو کر لیتی ہے, ریو اوپر چلے جاتے ہیں, اس کے RPM اس کے اوپر چلے جاتے ہیں, گاڑی میں شور آتا ہے. اور گاڑی مطلب لاہور شہر کے اندر سپورٹس موڈ, مطلب مجھے تو میں نے لگایا نا, تو وہ مجھے تو آئی اسٹارٹڈ فیلنگ انکمفرٹیبل. تو وہ صرف گیئر ریشو چینج کرتا ہے آپ کی, اور اس سے زیادہ آپ کی کوئی ECU وغیرہ کوئی بہت زیادہ کوئی پمپ اپ نہیں ہوتی, بس وہ گیئر کا ہی ہے اس میں. اٹس ناٹ لائک کہ کوئی اور کوئی انجن کے اندر کوئی سائنس ہے. تو وہ تو مجھے بالکل وارہ نہیں کھایا. اور ظاہر ہے اس میں پیٹرول بھی اور گٹا گٹ وہ کھائے گی. تو یہ ہے سر. تو اپنے کمنٹس کیجیے گا ویڈیو کے بارے میں, اور چیزیں ویزیں دکھانے کے اوپر میں نے بہت زیادہ فوکس نہیں کیا, کیونکہ وہ پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں, اور اتنی ویڈیوز ہیں مارکیٹ میں ٹیوسوں کی. تو اونر جو میری فیڈ بیک تھی نا, میں نے کہا جی وہ میں آپ کو دوں, دیٹ از مور امپورٹنٹ کہ یہ گاڑی کیسی ہے. لاسٹلی اینڈ میں جو ہے وہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کورین وہیکلز ہیں, میرا پرانا گلف کا بھی تجربہ ہے. یہ کورین وہیکلز جو ہے نا, یہ دے آر ناٹ لانگ لاسٹنگ. لانگ لاسٹنگ نہیں کہنا چاہیے, دے آر ناٹ ٹف, یو نو. آپ اس کو آپ جیپنیز کاؤنٹر پارٹ سے کمپیئر نہیں کر سکتے ڈیوریبلٹی میں, یا ڈیوریبلٹی از دا رائٹ ورڈ. اگر آپ اس کو کھڈے ٹپوں میں ماریں گے, رف چلائیں گے نا, تو یہ کھڑک جائے گی. یہ اتنی لانگ لاسٹنگ نہیں ہے. دیکھیں سیدھی سی بات ہے, جو چیز مہنگی ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے. ہاں, ہر چیز جو مہنگی ہوتی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی, مگر یہ کہ جو چیز مہنگی ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے. تو یہ اس میں فیچرز بہت ہیں, الیکٹرانکس بہت ہیں. آج کل فی زمانہ ویسے ہی الیکٹرانکس تو ہر جگہ ہے, ہر گاڑی میں ہی ہے. یہ آپ کو اچھا پیکج دے رہے ہیں, آپ اس کو مگر احتیاط سے چلائیں, پیار سے چلائیں, گاڑی کی طرح آپ اس کو بہت پیار سے رکھیں. تو اس کو زیادہ نا ایکسائٹیڈ نہ ہو اس کے بارے میں, کیونکہ یہ ٹویوٹا, متسوبشی, نسان اور ہونڈا کی طرح مار نہیں کھائے گی, تو یہ کھڑک جائے گی. تو یہ ایک ہے اس میں, کیونکہ یہ مجھے اتنی سی تو میں آپ کو بتاؤں, میرا پرانا بھی کورین کارز کا تجربہ ہے, مگر وہ تجربہ جو ہے اٹس اراؤنڈ 9 ایئرز اولڈ. تو اب اس 9 ایئرز اولڈ میں اور اب میں فرق یہ ہے کہ اب یہ آٹومیشن زیادہ آ گیا, اس زمانے میں آٹومیشن نہیں تھی اتنی. تو یہ گاڑیاں جو ہیں یہ آپ تسلی سے چلائیں. تو اگر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ 12 سال آپ مطلب اس کو نا ٹویوٹا کی طرح یا ہونڈا کی طرح یا متسوبشی کی طرح اس کو رف اینڈ ٹف استعمال کریں گے, اور یہ آپ کو 10 سال کی سروس دے گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو, ایسا نہیں ہے. اس میں کھڑکڑ کی آوازیں آنا شروع ہو جائے گی. تو یہ ہے. تو یہ تھا ویورز آج کا ریویو. ایک چھوٹی سی کلپ میں نے بنائی ہے. میرے کولیگ ہیں, ان کو میں نے چنگان ایلسفن لومیئر دلائی تھی 29 لیکس میں, اس کی ویڈیو بھی بنائی تھی, وہ دیکھیے گا جا کے. ایک چھوٹی سی کلپ میں نے کل بنائی ہے, وہ 9000 کلومیٹر چلا چکے ہیں. تو ان سے ان کے ویوز پوچھے ہیں لومیئر کے بارے میں, چنگان کے بارے میں. تو وہ بھی ضرور دیکھیے گا, وہ بھی شاید میں آج اپلوڈ کر دوں گا. تو اپنا خیال رکھیے گا, کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجیے گا, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.